अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब लोग और आपके सब घर वाले खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखें। आई एम होपिंग कि इस वक्त मुझे उन लोगों ने ज्वाइन किया है जिन्होंने सेशन 1 अटेंड किया था, और अगर आपने नहीं अटेंड किया तो आप एडमिन से, जो यहाँ के एडमिन हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। दे विल हेल्प यू टू लिसन द सेशन नंबर 1 इंशाल्लाह। अल्लाह का नाम लेकर अपना आज का सेशन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लि जलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़ज़तना व फ़र्रजत अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल कुरआन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हमारा सेशन नंबर 2 इस मैरिज रिलेटेड स्टडी से जो हमने शुरू किया है, 3 सेशंस का एक शॉर्ट कोर्स। सेशन नंबर 2 मैरिज मैनेजमेंट के नाम से इंशाल्लाह हम कर रहे हैं, और 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम इंशाल्लाह इस टॉपिक के अंडर आज सीखेंगे। पिछली क्लास में हमने दुनिया में मौजूद जो भी इस वक्त डिफरेंट चैलेंजेस हैं, उनके हवाले से हमने मैरिटल रिलेशनशिप में आने वाले कंफ्यूजन को देखा था, और उसको बेस करते हुए कि जो कुछ हमारे आसपास कंफ्यूजन्स हैं, हमने 3 एंगल से बात की थी। आपको याद होगा हमारा सेशन 1 मैरिज मोटिवेशन था, और उसमें आपने और हमने ये देखा था कि डिपेंडेंसी ऑफ मैरिज अगर वही के ऊपर आ जाए तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। सो डिपेंडेंसी ऑफ मैरिज ऑन रेवोल्यूशन, इसको हमने स्टडी किया था पिछले सेशन में। फिर मैरिज मोटिवेशन में हमने इस्लाम के एंगल से ये चीज़ देखी थी कि इस्लाम बहुत क्लियर स्टांस रखता है कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल बट यस दे आर सेपरेट। इस पर हमने बात की थी। और तीसरा एंगल जो हमने लास्ट अपने फर्स्ट सेशन में किया था, वो हमने किया था कि कैरेक्टरिस्टिक फॉर द राइट स्पाउस, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या समझाई हैं और इस्लाम हमें क्या बताता है। आज इंशाल्लाह हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैरिज मैनेजमेंट पर बात करेंगे। बाज़-औक़ात चीज़ें जो हैं वो अगर थोड़ा सा तवज्जो से बात को सुना जाए तो कई एंगल से समझ आ जाती हैं। और इंशाल्लाह अगर आपने मेरे आज के सेशन को भी पिछले सेशन की तरह गौर से सुना तो आपके जहनों में शायद सवाल तो बहुत सारे हों, लेकिन थोड़ा सा गौर व फिक्र आपको उन तमाम सवालों के जवाबों तक जरूर पहुंचाएगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह का नाम लेकर हम अपना आज का सेशन 2 स्टार्ट करते हैं। आप सब ने एक प्रोवर्ब बहुत सुना होगा। कभी वो जोक की शक्ल में आता है, कभी वो प्रोवर्ब की शक्ल में आता है, और कभी उर्दू में लोग इसको लिखते हैं, कभी किसी जुबान में लिखते हैं, बट एक्चुअली दिस इज अ फ्रेंच प्रोवर्ब। और वो फ्रेंच प्रोवर्ब ये है कि हमारे यहाँ शादी और शादी से रिलेटेड बहुत से मामलात को बस मजाक में उड़ा दिया जाता है। तो वो उस प्रोवर्ब में कहते हैं कि मैरिज इज लाइक अ फोर्ट्रेस बिसीज्ड, दोज हु आर आउटसाइड वांट टू गेट इन एंड दोज हु आर इनसाइड वांट टू गेट आउट। यानी एक तरह से मजाक के तौर पर भी इसको प्रेजेंट किया जाता है कि हर शादीशुदा जो है वो अपने शादी से बाहर ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, और हर गैर शादीशुदा जो है वो शादी में इंटरेस्टेड होता है। जबकि अगर मैं आपके सामने एक अरबिक प्रोवर्ब रखूं इसके कंट्रास्ट में,
تو آپ کو بہت سی چیزیں کلک کر سکتی ہیں ڈسپائٹ بینگ دا فیکٹ کہ ہمارے ذہنوں میں جو بھی بہت سے کنفیوژن میرج ریلیٹڈ سٹف سے آ جاتے ہیں. عربی میں کہتے ہیں عندما یکون الحب فی اللہ لا یموت. وہ کہتے ہیں when love is for the sake of Allah it does not die. جب محبت کو آپ اللہ کی خاطر کر لیتے ہیں تو پھر وہ محبت جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے. ہاں یہ جو فرینچ پروورب ہم نے دیکھا ایسا حال معاشرے کا اس لیے ہوا ہے کہ معاشرے کا فوکس لوگوں کا فوکس دنیا پر اتنا زیادہ ہے کہ مذہب کی بات اس رشتے کے متعلق میجورٹی لوگوں کو یوزلیس انٹرفیرنس لگتی ہے. جب بھی شوہر بیوی کے جو یہ پیارے رشتے ہیں جس میں احترام ہونا چاہیے وہ احترام ختم ہو کر صرف اور صرف جوک اور مذاق کی نظر ہو چکا ہے. تو اس دنیا کی حقیقت کی نظر میں اس رشتے کو دیکھیں گے جو دنیا نے سکھایا ہے تو شاید بہت ہی ہمیں اگلی فیسز نظر آئیں گے. لیکن اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں گے جیسا کہ ہمیں یہ رشتہ دیا گیا ہے تو انشاءاللہ ہمیں اس کے اندر خیر ہی خیر نظر آئے گی. اب اگر میں اپنے پہلے ایسپیکٹ کو آج کے آپ کے سامنے رکھوں تو آج پہلا ایسپیکٹ ہمارا میرج مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دس ول ایکچولی میک یور مائنڈ and this will inshallah give you a proper thought pattern that how you will take your marriage now onward if you are married or if you are going to get married. In any case inshallah آپ اس پوائنٹ کو سمجھیے گا. پہلی چیز جو ہم آج کی ٹاک میں سیکھیں گے وہ یہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں. دیکھیں جس دنیا میں ہم رہتے ہیں نا اس دنیا میں کچھ فیکٹس آپ کو اگر آپ غور کریں تو کچھ فیکٹس آپ کو اللہ کے بنائے ہوئے کلیئر کٹ نظر آتے ہیں اور کچھ فیکٹس آپ کو مین میڈ نظر آتے ہیں. یعنی سرٹن فیکٹس کے لیے میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے فیکٹس ہیں اینڈ فار سرٹن فیکٹس میں کہہ سکتی ہوں کہ ہاں اس کے اندر انسانوں کی کوئی اپنی کسی قسم کی کیپیسٹی میں اسٹرینتھ موجود ہے. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم فیکٹس کو بدل نہیں سکتے کیونکہ کہتے ہیں کہ فیکٹس آر فیکٹس اینڈ یو ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ یو ہیو ٹو ایڈجسٹ یور لائف اکارڈنگ ٹو دا فیکٹس. مثال کے طور پر جیسے آپ کو کراچی سے آسٹریلیا جانا ہے یا آپ کو چلیں کراچی سے آپ کو جانا ہے مثال کے طور پر اسلام آباد. اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اپنی مرضی سے ہی سفر کریں گی کہ آپ جب دل چاہے گا ایئرپورٹ کے اوپر کال کریں گی جہاز بلا لو. ہم میں سے تو کوئی ایسا ملٹی بلین ایئر نہیں بیٹھا ہوا کہ آپ کہیں کہ جہاز بلا لو مجھے آسٹریلیا جانا ہے. جہاز چاہے آپ ایئرپلین یوز کریں چاہے آپ شپ یوز کریں چاہے آپ موٹر وے یوز کریں ان کے اپنے سرٹن پیٹرن ہوں گے. جہاز کے اپنے ٹائمنگز ہوں گے ٹرین کے اپنے ٹائمنگز ہوں گے اینڈ یو ہیو اینڈ آئی ہیو ٹو ایڈجسٹ مائی روٹین اکارڈنگ ٹو دیز فیکٹس. اب یہ جو ٹائمنگز ہوں گے پلین کے یا شپ کے یا ٹرین کے یہ وہ فیکٹس ہیں جو انسانوں نے بنا دیے ہیں اور ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگی کو مولڈ کرنا ہوتا ہے. صبح کا سورج آنا اور رات میں اندھیرا ہو جانا ہماری زندگی میں بچپن سے ایڈلٹہڈ اور ایڈلٹہڈ سے اولڈ ایج کی طرف ہمارا جانا دیز آر دا فیکٹس جو اللہ نے بنائے ہیں جن کو ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں. دیز آر ناٹ ان آور ہینڈس. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس گیلیکسی میں کس پلانٹ میں رکھنا تھا یہ اللہ کے بنائے ہوئے فیکٹس ہیں ان کو ہم بدل نہیں سکتے. اللہ نے زندگی ایسی بنائی ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ کہیں انسان کے پاس چوائس ہوتی ہے اور کہیں انسان کو صرف فالو کرنا ہوتا ہے. آپ اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں کہیں آپ کے پاس چوائسیز ہوں گی کہیں آپ کو صرف فالو کرنا ہوگا. اب بات کیا ہے جب لوگ فیکٹس کو نہیں سمجھتے ہیں دین دے کیپ فالوئنگ کانسٹنٹلی اپنے آپ کو پھر ڈیمیج بھی کرتے ہیں. اب ان فیکٹس کو سمجھیں. فیکٹس دو طرح کے ہیں. جو میری ٹاک کا پہلا ایسپیکٹ ہے وہ آپ کو میں اصل میں سمجھانا چاہ رہی ہوں ان فکسڈ فیکٹس کے تھرو that marriage is a social fact. This is the first part جو concept میں آپ کو دینا چاہ رہی ہوں. آپ اس کو کہیں بڑا بڑا لکھ کر لگا لیں چاہے آپ شادی شدہ ہیں or you are going to get married. Marriage is a social fact. اگر یہ مجھے سمجھ آ گیا تو میں اپنی زندگی کے اندر شاید بہت بہتری لا سکتی ہوں. تو پہلا ایسپیکٹ جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ انڈیویجول فیکٹ نہیں ہے شادی اٹس اے سوشل فیکٹ. فیکٹس دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پرسنل اور ایک ہوتا ہے سوشل. اگر آپ پرسنل فیکٹس کو نہیں سمجھیں گی تو غلطیاں کریں گی اگر آپ سوشل فیکٹس کو نہیں سمجھیں گی تو غلطیاں کریں گی. مثال کے طور پر میرا گھر ہے میرا کچن ہے
विद इन द बाउंड्री ऑफ हलाल मेरा जो दिल करेगा मैं पकाऊंगी, मैं खाऊंगी, मैं इंजॉय करूंगी, मेरा जिस टाइम पर दिल करेगा मैं खाऊंगी, मैं जिस तरह से भी किसी डिश को बनाना चाहूंगी या बनवाना चाहूंगी मैं बनवाऊंगी. दिस इज अ पर्सनल फैक्ट ना, दिस इज माई पर्सनल चॉइस, दिस विल बी बेस्ड ऑन माई पर्सनल टेस्ट. अब फर्ज करें ये तो था मेरे घर का किचन, अब मैं एक रेस्टोरेंट खोलती हूँ एंड आई एम ऑफरिंग फूड फॉर द पीपल. अब मुझे ये बताएं, विल दिस बी माई पर्सनल फैक्ट और अ सोशल फैक्ट? मेरे घर के किचन के मुकाबले में रेस्टोरेंट का किचन अब सिर्फ मेरी मर्जी पर नहीं चलेगा, बिकॉज अब मुझे लोगों की पसंद का ख्याल भी रखना होगा. मैं देखूंगी कस्टमर क्या डिमांड करते हैं, मैं देखूंगी मैंने किस एरिया में अपना रेस्टोरेंट खोला है, मैं देखूंगी यहाँ पर लोगों के इंटरेस्ट क्या है. ये चीज समझें. सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल एंड सोशल फैक्ट. अगर आपने ये चीज यहां क्लियर नहीं की तो आप मैरिज इंस्टीट्यूशन को शायद कभी भी नहीं समझ सकेंगे. मेरे लिए बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट खोलते हुए अपनी पर्सनल चॉइस को एक तरफ करना होता है और मुझे कलेक्टिव चॉइस को देखना होता है कि लोग क्या पसंद करते हैं. जिस तरह से मैं अपना पर्सनल किचन चलाती हूँ, अगर उसी तरह से मैं रेस्टोरेंट का किचन चलाने की कोशिश करूंगी, आई विल कीप फॉलोइंग, मैं कॉन्स्टेंटली अपना नुकसान करूंगी. So you have to make effort to understand the difference between your personal facts and social facts. जिंदगी में कुछ चीजें पर्सनल होंगी, उनको पर्सनल की ब्रैकेट में रखें. कुछ चीजें जिंदगी के अंदर सोशल होंगी, उनको सोशल की ब्रैकेट में रखें. नाउ द पॉइंट इज, नंबर वन थिंग जो आपको और मुझे अपने मैरिज इंस्टीट्यूशन में याद रखनी है, मैरिज इज अ सोशल फैक्ट, फैमिली लाइफ इज अ सोशल फैक्ट. देखिए जब बात आती है ना कि अब जब निकाह हो गया तो अब बात पर्सनल नहीं रहती है, अब बात जो है वो सोशल पर चली जाती है. और जब ये कॉन्सेप्ट ठीक होना शुरू होता है तो बहुत सी चीजें ऑटोमेटिकली क्लैरिटी पर आती जाती हैं. बिकॉज मैरिज के लिए कहते हैं दैट इट इज अ कंप्लीटली सोशल एंटिटी. मिसाल के तौर पर अब जब एक बच्ची की शादी हो गई या एक बच्चे की शादी हो गई, मैंने लास्ट सेशन में भी ये बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको बताई थी कि ये सेशंस सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए नहीं होते हैं. इस तरह के सेशंस, इस तरह की तरबियत जैसे हमें बेटियों को देनी होती है, इसी तरह की तरबियत हमें बेटों को भी देनी होती है. सो जब मैं बात करती हूँ कि मैं जब बार बार एड्रेस करती हूँ कि जब हम बेटियों से समझाते हैं या बेटियों को बताते हैं, उसका मेजर रीजन ये होता है कि मुझे खवातीन सुन रही होती हैं या मुझे बेटियां सुन रही होती हैं या मुझे लड़कियां सुन रही होती हैं, लेकिन जो कंटेंट है वो डेफिनेटली सब पर अप्लाई करता है, वो सबके लिए है. जब एक दफा निकाह हो जाता है, अब सिर्फ पर्सनल चॉइसेस और पर्सनल फैक्ट्स पर उस रिश्ते को नहीं कंटिन्यू किया जाएगा कि मुझे ये अच्छा लगता है, मेरी ये पसंद है, मुझे ये करना है. अगर ये किया तो हम बार बार ठोकर खाएंगे एंड वी विल कीप ऑन फॉलोइंग. इस कमिटमेंट को सोशल फैक्ट समझना है तो हमें क्लैरिटी डे वन से मिली रहेगी कि ये एक सोशल फैक्ट है, ये पर्सनल फैक्ट नहीं. लेकिन हो सकता है कि आप अभी आपकी मिसाल के तौर पर शादी हो गई, सही, शादी से पहले आपका जब दिल करता था आप सोती थी, अम्मी अब्बा के घर में ये लग्जरी होती है आपके पास, आपका जब दिल करता था आप उठती थी, आपका दिल चाहता था आपको ब्रेकफास्ट इन बेड मिल जाता था. आपका जब दिल चाहता था आप दोपहर का खाना खाती थी, आपका जब दिल करता था आप रात का खाना खाती थी. यस, दैट वाज द लग्जरी ऑफ योर पेरेंट हाउस. अब शादी के बाद आपकी शादी हो गई या आपकी शादी होने वाली है, अब आपको सोचना है कि एज अ फैमिली मेरे सोने का बेस्ट टाइम क्या होगा, एज अ फैमिली मेरे खाने का बेस्ट टाइम क्या होगा, एज अ फैमिली मेरा सबको वक्त देने का बेस्ट मेथड क्या होगा, मैं क्या खाऊं जो मेरी पूरी फैमिली को फायदा दे. नाउ यू विल नॉट मेक चॉइसेस इंडिविजुअली. ये चीज मैरिज मैनेजमेंट में सबसे पहले हमें अपने अंदर बिठानी है. अब ऐसा नहीं होगा कि बस जो मुझे खाना था, जो मैं अम्मी के घर खाती थी या खाता था, जो पैटर्न पर हम चलते थे हम वैसे ही अब चलते रहेंगे. मर्द हो या औरत हो, उसको निकाह के बाद अपनी चॉइसेस में फ्लेक्सिबिलिटी लानी होती है. क्यों? बिकॉज नाउ टू डिफरेंट पीपल आर एक्चुअली ट्राइंग टू एडजस्ट. नाउ दिस इज अ सोशल फैक्ट. और जब ये इस
پیٹرن پر آگے چلایا جاتا ہے تبھی کیمسٹری آہستہ آہستہ گریجولی ملنا شروع ہوتی ہے. اب ہر جگہ پر میں نہیں چل سکتا. ناؤ وی ہیو ٹو تھنک لائک فرام می ٹو وی والا کانسیپٹ. اب ہم نے مل کر سوچنا ہے, مل کر بات آگے لے کر جانی ہے. سو دس از دا فرسٹ تھنگ جس کو ہم نے انشاءاللہ آج کے ایسپیکٹ سے ذہن میں رکھنا ہے کہ نکاح کا بندھن از ایکچولی اے سوشل کمٹمنٹ, میرج از اے سوشل فیکٹ. اور جب ایک بچی کا نکاح ہو جاتا ہے اب اس کو اپنی ذات سے زیادہ تھوڑا آگے بڑھ کر سوچنا ہوتا ہے. کیپ آل دا کانسیپٹ آف ووم ان یور مائنڈ, جو میں نے آپ کو سیشن نمبر 1 میں بتایا تھا. اف یو ول کیپ دیٹ کانسیپٹ ان مائنڈ, انشاءاللہ آپ کوئی موقع اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کا ضائع نہیں کریں گی. So this is the first aspect marriage management کے اندر کہ marriage is a social fact. سیکنڈ چیز جو سیکنڈ ایسپیکٹ ہے میرج مینجمنٹ کے اندر, وہ ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ میرج از ناٹ جسٹ این انجوائمنٹ, جو کہ اکثر و بیشتر ہمیں لگتا ہے. شاید بات پکی ہونے سے لے کر اس کے آگے تک زندگی جہاں تک چلے گی, ایک ٹین ایج کے طور پر, ایک ینگ ایڈلٹ کے طور پر فیلنگز بالکل ایسی آتی ہیں شادی کے نام سے میجورٹی آف دا ٹائم لوگوں کو یا خواتین کو یا بچیوں کو, کہ جیسے میرج از جسٹ اباؤٹ انٹرٹینمنٹ, از جسٹ اباؤٹ انجوائمنٹ. یہی ہمیں ٹھوکر لگتی ہے اور یہی چیز ہے جو بہت سیریس نوٹ پر لینے کی ضرورت ہے. ہمارے بچیاں جب ظاہر ہے شادی کا شوق ڈیولپ ہوتا ہے تو شادی کے نام سے ایک فینٹیسی ورلڈ میں چلی جاتی ہیں. کیوں؟ شادی کے نام سے جو فینٹیسی ورلڈ میں چلے جانا ہے, اور پھر دوسری طرف ہم ایک مائنڈ سیٹ دیکھتے ہیں کہ ابھی شادی کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ آپ کو ایک کانسٹنٹ دو مائنڈ سیٹ نظر آ رہے ہیں نا ساتھ ساتھ. بعض بچے بچیاں جو ہیں وہ شادی کی رسپانسبلٹی اٹھانے کو تیار نہیں ہیں, اور بعض اس کو صرف اور صرف انجوائمنٹ سمجھتے ہیں. ان دونوں کو کمبائن کریں. کیوں ہماری یوتھ شادی سے دور بھاگ رہی ہے؟ بیکاز ان کو کیا لگتا ہے, اگر مرد ہوگا بیٹا تو اس کو لگے گا کہ میری پسند کی باربی ڈال جیسی لڑکی تو مجھے ملنی نہیں ہے, سو بہتر ہے کہ فرینڈس کے ساتھ ہی ٹائم گزارتا رہوں, رسپانسبلٹی کیوں لوں جو مجھے پسند نہیں آئے گی, بیکاز فوکس فزیکل بیوٹی پر چلا گیا. اسی طرح سے لڑکیاں اپنی پڑھائیوں کے اندر اور اپنے دوستوں کے ساتھ اتنا خوش ہوتی ہیں بیکاز ان کی نظر میں کہ شادی میں ٹوٹل انجوائمنٹ ہونا چاہیے, اور ٹوٹل انجوائمنٹ ان کی شکل ان کے ذہنوں میں صرف اس وقت ہے جب مینٹل ریپو کے ساتھ ساتھ ایک پرنس چارمنگ بھی ہونا چاہیے. اور باربی ڈالز کی بھی آج کل کمی ہے اور پرنس چارمنگ کا بھی فقدان ہے. ہم نے دنیا سے ڈزنی ورلڈ سے یہی سیکھا ہے کہ میرج از ایکچولی آل فن. ڈزنی ورلڈ نے تو یہی سکھایا ہے کہ اٹس آل انٹرٹینمنٹ, اٹس آل فن. جی میں اسی ڈزنی کی بات کر رہی ہوں جس کے بارے میں آپ کہہ رہی ہوں گی کہ عائشہ یہ تو بچوں کا چینل ہے. ہاں بالکل, بنا تو بچوں کے نام پر ہی ہے, مگر بگاڑ اس کا جو آتا ہے وہ بچوں کے اندر ان کے بڑھاپے تک جاتا ہے. خاص طور پر اب آئی مس سے جو کارٹونز اور جو موویز بچوں کے لیے بنائے جاتے ہیں, سرپرائزنگلی دے آر ناٹ فار دا چلڈرن. سرپرائزنگلی, صرف اگر آپ اپنی ان سائٹ سے ان چیزوں کو اسٹڈی کریں جو ہم نے اپنے بچپن سے دیکھی ہیں. آپ کبھی سوچیں سنڈریلا اسٹرینج آدمی کے ساتھ کھڑے ہو کر ڈانس کرنا شروع کر دیتی ہے. مرمیڈ ایک اسٹرینج آدمی کو دیکھ کر اپنی اتنی خوبصورت آواز کو سیکریفائز کر دیتی ہے. روپنزل جس کو اس کی وچ آنٹی نے جو ہے اس میں بند کیا ہوتا ہے, کاسل کے اندر قید کیا ہوا ہوتا ہے, اس کو بھی غیر آدمی سے محبت ہو جاتی ہے. پرنسس فراک بنتی ہے میجک اسپیل کی وجہ سے, اور فراک کو کس کرنے سے ہی جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. تو محسوس آپ کو جو یہ سب ہو رہی ہیں چیزیں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایون اب بھی جو پچھلے کچھ سالوں سے بہت ہی پرومیننٹ آپ کے سامنے جو تھا وہ ڈزنی کریکٹر رہا تھا ایلسا کا, فروزن کا, اس میں بھی نہایت اگر آپ اس کو غور سے سمجھیں, جو کہ مائنڈ سیٹ پوائنٹ آف ویو سے آپ سمجھ سکتے ہیں, اس کے اندر بھی جو ویمن امپاورمنٹ کے نام پر ایلسا کو دکھایا تھا, جسٹ یوز یور انسائٹ, یو ول گیٹ دا آنسرز جو آپ کے ذہنوں کے اندر بہت سی ناٹس کو کھول سکتے ہیں.
یعنی ایک عورت دکھائی ہے فروزن کے اندر، آپ سب جانتے ہیں، سب کو اچھا لگتا ہے، ہم سب خواتین کو ایلسا کا کریکٹر بہت اچھا لگتا ہے. سب بچیاں جو ہوتی ہیں وہ ایلسا تھیم کے اوپر جو ہے اپنی پارٹیز ارینج کرنا چاہتی ہیں، ینگ بچیاں، چھوٹی بچیاں جو ہوتی ہیں. ایک کیریکٹر ایسا ہے جس میں ایک فری انڈیپینڈنٹ پرنسس کو دکھایا ہے جو کہ سکسیسفل تھی، اینڈ شی واز ناٹ ریلائنگ آن اینی مین. کسی آدمی کے ساتھ اس کی جو تھی وہ اس کی کامیابی پہ آگے جانے کی کوئی ڈپینڈنسی نہیں تھی. آپ دیکھیں جب مووی شروع ہوتی ہے تو ایلسا کی کنزرویٹو ڈریسنگ دکھائی ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت سکسیس اس حد تک نہیں اچیو کر رہی تھی جو کہ اس نے بعد میں اچیو کر لی تھی. فل نیک، ہائی نیک پہنی ہوئی ہے، فل ڈریس میکسی جو ہے وہ پاؤں تک کور ہے، فل سلیوز ہیں، بلکہ گلوز بھی ہوتے ہیں اس کو، تو آپ کو پتا ہے نا وہ میجک کی وجہ سے. جہاں وہ اپنی کامیابی کا سفر شروع کرتی ہے، جہاں اس کی امپاورمنٹ دکھائی ہے، ہاں گانا گانا شروع کر دیتی ہے، اور آہستہ آہستہ ساری کنزرویٹو ڈریسنگ جو ہے اس کی وہ ہٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور جو ڈریسنگ پھر اس کو دی جاتی ہے وہ زیادہ ریویلنگ ہوتی ہے. یہ سب چیزیں ہم کہتے ہیں نا بچے ہیں، بچوں کے کارٹونز ہیں. بالکل اگر آپ ایک نارمل انسان کی اپروچ سے دیکھیں گی جس کے پاس تھنکنگ کیپیسٹی نہیں ہے تو شاید اس کے لیے بچے ہیں اور بچوں کا کارٹون ہے. لیکن تھوڑا سا اپنی تھرڈ آئی کو یوز کریں گی، تھوڑی سی اپنی انسائٹ کو استعمال کریں گی، تو جو خوبصورتی، جو سکسیس، جو امپاورمنٹ اس کیریکٹر سے دکھائی گئی ہے، کہنے کو وہ انٹرٹینمنٹ ہے لیکن وہ ہمارے بچوں کے تھاٹ پیٹرن پر بہت امپیکٹ کرتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں یہ جو آج ویڈنگ پلانرز ہیں، یہ جو آج ایونٹ پلانرز ہیں، یہ ساری تھیمز انہی سے لے کر جو ہے وہ سب ایونٹ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. تو سوچ ہر چیز کے اوپر جو ہے ایسی لگا دی گئی ہے کہ آپ میرج کے اندر ہر چیز کو پکچر پرفیکٹ کر دیں. جو اس وقت ویڈنگ پلانرز نے اسراف کر کے جن تھیمز کے اوپر ہمارے خاندانوں میں، ہمارے کلچر میں، ہمارے معاشرے میں ایک پورا پکچر پریزنٹ کر دی ہے کہ اگر شادی ہوگی تو ایسی ہونی چاہیے، ورنہ تو جیسے بالکل بیکار ہے. سارا سپاٹ لائٹ، سارا لائم لائٹ جو ہے وہ دلہا اور دلہن کے اوپر ہوتا ہے. بیکاز کانسیپٹ کیا ہے، یہ میں نے آپ کو ڈزنی سے شروع کر کے آپ کے آج کے کلچر کے اندر جہاں پر ویڈنگ پلانر تک ہماری شادیاں پہنچ چکی ہیں، جس میں تھیمز ارینج کی جاتی ہیں، جس میں سارا لائم لائٹ کے اندر دلہا دلہن کو رکھا جاتا ہے، جس میں سارا جو ہے سپاٹ لائٹ وہ دلہن اور دلہا کے اوپر ہوتی ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ موسٹ امپورٹنٹ کریکٹر ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نمبر 1، لڑکا ہو یا لڑکی، مرد ہو یا عورت، شاید وہ صرف اور صرف اس رشتے کو انجوائمنٹ سمجھ کر شروع کرتے ہیں. یا پہلا ایسپیکٹ، وہ انڈیویجول ایسپیکٹ میں اتنا سٹرونگ رہتے ہیں کہ ایز اے سوشل فیکٹ میرج کو لے نہیں پاتے. اس لیے کہ دنیا ایسی بن گئی جس میں آئی می اینڈ مائی سیلف از دا پرومیننٹ تھیم، جس کے اندر سیلف سینٹرڈ ہونا از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر، جس میں سیلفش ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کرنا از دا اونلی میٹر، کہ میں کیا چاہتی ہوں، مجھے کیا چاہیے، میرے لیے کیا ہونا چاہیے. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف اس میرج ریلیٹڈ چیز کو فیری ٹیل بنا لیا ہے. ہیپیلی ایور آفٹر والا کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارے اندر آ گیا ہے، اور یہیں سے ٹھوکر لگتی ہے. جبکہ اگر آپ اس میرج انسٹیٹیوشن کو سمجھنا شروع کریں اور اس میرج انسٹیٹیوشن کو آپ دیکھیں تو یہ پورا انسٹیٹیوشن اللہ تعالیٰ نے، جیسا ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا جب ہم اس انسٹیٹیوشن کو وہی سے کنیکٹ کر دیتے ہیں، تو آپ کو بتایا تھا اٹ ایکچولی فنکشنز آن ریسپانسبلٹی. سارا معاملہ ہی ذمہ داری لینے کا ہے، سارا معاملہ ہی ذمہ داری لینے کا ہے. اس سے پہلے آپ جتنی بھی بیٹی تھیں یا بیٹا تھیں اور آپ کی ایک اپنی زندگی تھی، ناؤ یو ہیو ٹو اسٹارٹ تھنکنگ آن دا پیٹرن آف ریسپانسبلٹی. آپ کو فیملی کی طرف سوچنا ہے، فیملی کی طرح آپ کو ریسپانس کرنا ہے، فیملی کی طرح میچورلی آپ کو ایکٹ کرنا ہے. یہ انجوائمنٹ نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے. کیوں آج کی دنیا نکاح سے بھاگتی ہے؟ کیوں آج کی دنیا جو ہے وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ آج کے معاشرے کے اندر، آج کی دنیا کے اندر، اٹس ناٹ جسٹ دا ایسٹرن ورلڈ، اٹس دا ویسٹرن ورلڈ، اٹس ناٹ جسٹ دا ون کنٹری، اٹس دا گلوبل ایشو. آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں، چاہے آپ کرسچینٹی میں دیکھ لیں جہاں ویڈ لاک کی باتیں ہوتی ہیں اور جہاں پر نکاح کی طرح کا جو ارینجمنٹ ہے اس کی سینکٹی ہے،
بالکل جیسے اسلام کے اندر سینٹٹی ہے، آپ جتنے بڑے بڑے مذاہب جو ہیں، چاہے آپ ہندوازم اٹھا لیں، چاہے آپ جوڈائزم اٹھا لیں، چاہے آپ بدھزم اٹھا لیں، بدھزم کے اندر مونک زیادہ ہیں لیکن بہرحال ویڈ لاک کائنڈ آف اے تھنگ بدھزم میں بھی موجود ہے، چاہے آپ اسلام کو دیکھ لیں یا آپ کرسچینٹی کو دیکھ لیں، ان سارے ریلیجنز کو جو ایشو فیس کرنا پڑ رہا ہے، یا اسلام کو بھی جو ایشو فیس کرنا پڑ رہا ہے، زنا عام ہے اور نکاح مشکل ہے، جبکہ اگر ہم غور کریں کہ زنا عام کیوں ہے، بیکاز ہمارا مائنڈ سیٹ انجوائمنٹ والا بن گیا ہے، ہم ذمہ داری لینے سے بھاگتے ہیں، اینڈ میرج از کمپلیٹلی اے ریسپانسبلٹی میٹر، اس میں تو ذمہ داری لینی ہوتی ہے، اس میں صرف انجوائمنٹ فیکٹر نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف جو ہے وہ آپ انٹرٹینمنٹ کے اوپر ہر دن اپنا بیس نہیں کر سکتے، جب مائنڈ سیٹ ذمہ داری والا نہیں رہے گا، جب مائنڈ سیٹ انجوائمنٹ والا، فن والا، کانسٹنٹلی چیزوں کو صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ کی بیسس پر دیکھنے والا ہوگا، تو کوئی بھی فیملی کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ریلیشن شپ، دیکھیں اولاد تو آؤٹ آف ویڈ لاک بھی ہو جاتی ہے، ایک ہیلدی آدمی کا، مرد کا ایک ہیلدی عورت کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ کرنا، اولاد تو اس میں بھی ہو جائے گی، نکاح کے دائرے کے باہر بھی اگر مرد اور عورت کا یہ ریلیشن شپ ہوگا تو اولاد تو ہو جائے گی، بٹ دا پوائنٹ از کہ اللہ نے اس کو لیجٹمیٹ کیا ہے، یہ ادارہ لیجٹمیٹ کیا گیا ہے رسپانسبلٹی کی بیسس پر، اور جب اس کے اندر ذمہ داری اٹھانے کی بات تھی تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ نے اس انسٹیٹیوشن کے اندر یہ فزیکل ریلیشن شپ کو ایک انجوائمنٹ کے طور پر، ایک یو کین سے اٹریکشن کے طور پر رکھا ہے۔ میں صرف آپ کو ایک انالوجی بتا رہی ہوں تاکہ آپ میری بات سمجھ سکیں جو میں کہنا چاہ رہی ہوں۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں، وی نو دا پروسیس، اٹس ناٹ لائک کہ ہمارے پیٹ پر، ہماری ٹمی پر کوئی ڈھکن لگاؤ، ہم ڈھکن کھولیں اور اس کے اندر کھانا ڈال دیں اور جو اندر مشین ہے وہ چلنا شروع ہو جائے، نہیں، ایک پروسیس دیا نا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک ڈھکن لگا دے، دروازہ کھولو، کھانا اندر ڈالو، جیسے کہ پہلے ٹائمز میں وہ انجن ہوتے تھے، اس میں آپ کول ڈالیں اور وہ انجن کھٹ 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 چلنا شروع ہو گیا، ہوتا تو ایسے بن سکتا تھا انسان، اللہ تعالیٰ کی اپنی مشینری، اللہ تعالیٰ چاہتے تو بناتے، بٹ اللہ نے ہر چیز کو آیت بنایا نا، نشانی بنایا ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم پروسیس آف چوئنگ کے ساتھ فوڈ کو کرش کر کر کے اس میں سلائیوا کو ایڈ کر کر کے اس کو سٹمک میں لے کر جاتے ہیں۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کھانے کے پروسیس کو، جس میں ہمارے ٹیسٹ برڈ زبان پر آ گئے، اللہ نے اس ٹیسٹ برڈز کی فیلنگز کو اتنا زیادہ اٹریکٹیو بنا دیا، فلیورز کو انجوائے کرنے کا فیکٹر، کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو ہم سٹمک میں لے کے جاتے ہیں وہ کتنا ایو چیز ہے۔ آپ سوچیں، آپ نے منہ میں ایک بائٹ لی برگر کی اور آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے چیو کیا، اگر آپ اس بائٹ کو جو آپ چیو کر چکے ہیں، جس میں سلائیوا ملا ہوا ہے، آپ اس کو نکال کر دوبارہ پلیٹ پہ ڈالیں اور میں آپ سے کہوں اب کھائیں، کھا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کھائیں گے اٹھا کے۔ آپ ہی کا بائٹ تھا، آپ ہی کا سلائیوا ہے، آپ ہی نے چیو کیا ہے، آپ ہی نے پلیٹ میں تھوکا ہے، اور آپ سے ہی میں کہہ رہی ہوں کھا کر دکھائیں، آپ نہیں کھا سکتے اس کو، بیکاز ایک اس کے اندر کرنج آئے گا آپ کو، نہیں نہیں میں نہیں کھا سکتی۔ بالکل اس چیز کو سمجھیں، ہر وقت فیری ٹیل ورلڈ میں اگر ہم رہیں گے تو یہ میرج انسٹیٹیوشن ورک نہیں کرے گا، ہر دن ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں یہ بات بار بار ایمفیسس کے ساتھ کی تھی، ہر دن ایک جیسا نہیں ہو سکتا، کبھی آپ بہت خوش ہوں گی، کبھی آپ نارمل خوش ہوں گی، کبھی ہو سکتا ہے آپ خوش نہ ہوں، آپ اداس ہوں، کبھی ہو سکتا ہے آپ بالکل فلیٹ فیلنگز کے ساتھ ہوں، یہ اپس اینڈ ڈاؤن کانسٹنٹلی آتے رہیں گے، بالکل جیسے یہ کھانے کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، میرج میں اللہ نے مقصد کچھ اور رکھا ہے، اس مقصد کو اچیو کروانے کے لیے اللہ نے فزیکل ریلیشن شپ اس کے اندر رکھ دیا تاکہ انسان انجوائے کریں۔ میرج از اے ہیوج ریسپانسبلٹی، دس از ناٹ جسٹ این انجوائمنٹ۔ اور اگر کوئی بچہ، بیٹا ہے یا بیٹی، صرف انجوائمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں، آئی ول سے یو آر ٹو ینگ ٹو انٹر انٹو میرج، بیکاز یو ول میک بلنڈرز
اور یو ول ڈو بلنڈرز، اور آپ بعد میں صرف اور صرف اپنا اور سامنے والے کا نقصان کریں گے. تو اللہ نے مقصد دیا ہے اس میرج کا، وہ فیملی بنانا ہے، وہ فیملیز کو جوڑنا ہے، وہ فیملیز کا گرو ہونا ہے، وہ انسانوں کا آگے بڑھنا ہے، وہ سوشل فیکٹ کے طور پر معاشرے کو ایک اسٹرانگ بانڈنگ والا گھر دینا ہے، بیکاز یہی معاشرے کے لوگ، یہی گھر کے لوگ نکل کر سوسائٹی میں آگے جاتے ہیں. تو اگر یہ کانسیپٹ ہے کہ اٹس جسٹ این انجوائمنٹ، تو آپ کو ٹھوکر لگے گی اور پھر آپ زندگی میں خوش نہیں ہوں گی. آج کے بچوں کا مائنڈ سیٹ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ذمہ داری کو لینے والے بنے، کلیکٹیو ذمہ داری کو لینے والے بنے. اور اس کے لیے جب انسان اس کو سوشل فیکٹ سمجھتا ہے، جب انسان اس میں فیملی کو پریفرنس دیتا ہے، جب انسان اس کو صرف انجوائمنٹ کے نام پر نہیں دیکھتا ہے، پھر آپ دینے والے بنتے ہیں. ہر وقت ڈیمانڈنگ پوزیشن پر نہیں کھڑے ہوتے، پھر آپ دینے والے بنتے ہیں. پھر آپ ہر رشتے کو دیکھ کر یہ نہیں کہتے کہ what you can give me، پھر آپ ہر رشتے کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں how I can help this. اور ہم خاص طور پر اس وقت ہسبینڈ وائف کی بات کر رہے ہیں. اکثر بیویاں بہت ناراض رہتی ہیں کہ ہر دفعہ میں ہی جو ہوں محبت کا اظہار کرتی رہوں، یا ہر دفعہ جو ہوں وہ میں ہی آئی لو یو بولتی رہوں، یا ہر دفعہ میں ہی جو ہوں وہ آئس بریک کروں. اکثر خواتین کو یہ ایشو ہوتا ہے. تو جب آپ گیونگ اینڈ پر آتے ہیں، جب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اٹس اے ذمہ داری دونوں پر ہے. اٹس ناٹ جسٹ کہ صرف عورت کے اوپر اور بیوی کے اوپر ذمہ داری مرد پر بھی ہے اور ذمہ داری بیوی پر بھی ہے. اٹس دا پوائنٹ کون جیتتا ہے. اس لیے میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو یہ کانسیپٹ دے دیا تھا کہ برابر دونوں ہیں، سیپریٹ ہیں دونوں، رول ایلوکیشن سیپریٹ ہے. آگے زندگی میں کس طرح سے کس نے کتنا اجر کمانا ہے وہ اپنی اپنی کیپیسٹی پر سب کریں گے. جس کو اپنی ڈیوٹیز کا علم ہوگا، جس کو اپنے سامنے اپنے فرائض کا علم ہوگا، وہ کانسیپٹ کے ساتھ میرج انسٹیٹیوشن کو لے کر چلے گا. اور یہی چیز جو ہے، یہ سیکنڈ ایسپیکٹ میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی کہ آپ اپنے بچوں کو اور آپ اپنے لیے، چاہے آپ کی شادی کو 30 سال ہو گئے یا آپ کی شادی کو 40 سال ہو گئے الحمدللہ، this talk is actually for you too. It's not just for your children. Because ابھی بھی بہت سی خواتین جو ہیں وہ ڈپریس رہتی ہیں. I know many of you جن میں ماشاءاللہ کسی کی شادی کو 25 سال ہو گئے ہیں، کسی کی شادی کو 30 سال ہو گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے اگر ہسبینڈ کی طرف سے کولڈ ایٹیٹیوڈ آتا ہے تو بیویاں اداس ہوتی ہیں، ان کو اذیت ہوتی ہے، ان کو دکھ پہنچتا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب آپ اس کو مت اس میرج ریلیشن شپ یا اس کپل کو دیکھیں کہ جو آپ کو بہت بہت ہی ایک ہیپی موڈ میں ہر وقت نظر آتا ہے. یو نیور نو ان کے پیچھے کی کیا حقیقتیں اور ان کے پیچھے کے کیا ٹرموائل اور ان کے پیچھے کے کیا کانفلکٹس ہیں. اپنے آپ کو ذمہ داری نبھانے کے اینڈ پر لے کر آئیں، اللہ خود بخود اس کے اندر انجوائمنٹ کا فیکٹر لے کر آ جائے گا. دا تھرڈ ایسپیکٹ آف مائی ٹاک جس میں میرج مینجمنٹ آپ کو فائدہ دے گی، جہاں آپ اس کو سوشل فیکٹ کے طور پر لیں گی، جہاں آپ اس کو اس ایسپیکٹ سے لیں گی دیٹ اٹس اے میٹر آف ریسپانسبلٹی، ناٹ جسٹ دا میٹر آف انجوائمنٹ. انجوائمنٹ اللہ تعالیٰ نے ریسپانسبلٹی کا مقصد کیری کرنے کے لیے دیا ہے. بالکل جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی فوڈ کو انجوائے کرنے کے لیے ٹیسٹ بڈس دے دیے ہیں، بیکاز پروسیس آگے کا جو ہے وہ میرے لیے لانگ ٹرم فزیکل مجھے فائدہ دیتا ہے. جب میرا فوڈ چوئنگ پروسیس میں سلائیوا فوڈ میں شامل ہوتا ہے تو ڈائجیشن میں ہیلپ کرتا ہے. لیکن کیونکہ وہ ٹف چیز تھی، انسان اس کو، آپ سوچیں، میں کچھ دن پہلے جب میں اپنے نوٹس بنا رہی تھی تو اس وقت میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کسی بھی طرح سے کر سکتے تھے نا انسانوں کے لیے معاملہ. آخر جب گائے کھانا کھاتی ہے یا گھاس کھاتی ہے تو اس کو چیو کرتی رہتی ہے. کیا پتا اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے کہ پہلے کسی جگہ پر سپٹ کرو اور اس کے بعد اس میں کھانا جو ہے وہ مکس کرو اور پھر اس کو کھا جاؤ سیریلیک کی طرح. بٹ سی دا بیوٹی، بہت سی چیزیں بہت کچھ سمجھا رہی ہوتی ہیں. سو کیونکہ ذمہ داری بھاری تھی تو اس کو پلیجریبل کرنے کے لیے اس کے اندر انجوائمنٹ کا فیکٹر ایڈ کر دیا گیا. تو اپنی ذمہ داری کو اور اس میرج کے پرپس کو سمجھیں. میرج کا پرپس ہی یہ ہے کہ ہم اس کو ایک رسپانسبلٹی کے طور پر لیں. ایک میچور انسان ہی صرف رسپانسبلٹی کو کیری کر سکتا ہے. اممیچور انسان صرف اور صرف گوف اپس کر سکتا ہے، بلنڈرز کر سکتا ہے، ٹھوکر کھا سکتا ہے، بار بار اپنا اور سامنے والے کا نقصان کر سکتا ہے. اٹس اوکے اگر آپ کو لگتا ہے کہ او ہو
میں نے تو 20 سال سے یہی سمجھا کہ شاید میرج از جسٹ این انٹرٹینمنٹ یا اٹس جسٹ این انجوائمنٹ. میں نے تو اپنے 20 سال ضائع کر دیے. نو، اٹس نیور ٹو لیٹ. توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. یو کین آلویز اسٹارٹ اے نیو چیپٹر ود اے نیو سن. جب ایک سورج نکلتا ہے تو اللہ نے اگر مجھے زندگی کی مہلت دے دی ہے، اٹس اے سائن کہ اللہ مجھے مہلت دے رہا ہے دیٹ آئی شوڈ ریکٹیفائی مائی مسٹیکس. ہمیں وہ انسان بننا ہے جو اپنی ذات سے شروع کریں، اپنے گھر میں اس چیز کو لے کر آئیں اور معاشرے میں اس چیز کو فلٹر ڈاؤن کریں کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا، اپنی غلطیوں کو ریکٹیفائی کرنے کا، اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. جب رب التواب ہے تو اب اس کی فکر نہ کریں کہ کون مجھے معاف کرے گا اور کون مجھے معاف نہیں کرے گا. اس پر فوکس رکھتے ہوئے ہم نے اپنے اس کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں رب کے ساتھ ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور جو اس کے بندوں کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے. Now I am moving with this concept on the third part of my talk. And marriage management کے point of view سے this is much more important to understand this concept. And this concept is that marriage is an ibadah. This is a religious act. میرج انسٹیٹیوشن جو شروع ہوتا ہے یہ ایک ریلیجس ایکٹ ہے. دس از این عبادہ. اور جب ہم اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ عبادت ہے، تو عبادت سے سب سے پہلے جو میری ذہن میں چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ چاہے میں انجوائے کرتی ہوں یا نہیں کرتی، عبادت تو مجھے کرنی ہوتی ہے. عبادت کے لیے ہمیں یہی سمجھاتا ہے دین کہ تمہارا دل کرے یا نہ کرے، کرنا تو ہے. جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے ایک ایسا ایکٹ بنا دیا کہ جس کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، تو یہ تو کام کرنا ہے. فجر پڑھنے کو کہا ہے، سخت سردی ہے، آپ کے پاس گرم پانی نہیں ہے. کبھی کبھی گرم پانی ہوتا ہے تو بھی بیڈ سے نکلنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا. لیکن ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں رات میں ابھی صرف 2 گھنٹے پہلے تو سوئی ہوں، میری تو اب فجر سے صرف 1 گھنٹہ پہلے تو آنکھ لگی ہے، تو اگر میری آنکھ کھلے گی تو نماز پڑھوں گی ورنہ نہیں پڑھوں گی. ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ فجر سے 20 منٹ پہلے سوئیں یا فجر سے 1 گھنٹہ پہلے سوئیں یا آپ فجر سے 2 گھنٹے پہلے سوئیں، یو ہیو ٹو ویک اپ. چاہے آپ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھیں، چاہے آپ بھاری سر کے ساتھ اٹھیں، چاہے آپ بھاری آنکھوں کے ساتھ اٹھیں، عبادت کیا ہوتی ہے؟ یو ہیو ٹو ڈو اٹ. آپ اور میں اٹھتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں. اور یہ صرف آپ میں سے ہر وہ عورت، آپ میں سے ہر وہ خاتون اس بات کو سمجھ سکتی ہے کہ جب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ میرے رب نے مجھ پر عبادت کو نماز کی شکل میں فرض کیا ہے. جس دن، اور اب ہمیں اپنی عمر کے اس حصے میں آ کے پتا چلا جس میں ہم نے بہت سی فجر مس کر دیں. جب آپ اپنی نیند کو توڑ کر اللہ کی خاطر فجر پڑھتے ہیں، چاہے ہم ٹوٹی پھوٹی فجر ہی پڑھتے ہیں، ہماری کون سی نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہر دفعہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم زندہ نماز پڑھتے ہیں، جیسی بھی آپ نے پڑھی، لیکن آپ نے رب کی محبت میں کھڑے ہو کر پڑھی، تو ایک اندر سے تھوڑا سا سکون کا لیول وی آل کین فیل. جس دن ریگولر نماز پڑھنے والے کی فجر چھوٹ جاتی ہے، اس دن سارا دن اس کو کانسٹنٹلی وہ فریش فیلنگز نہیں ہوتی جو فجر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کو ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ جو آپ کو ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھ کر بھی ایک ہلکی سی چھوٹی سی اندر کہیں سکون کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، دس از ایکچولی ہیپینس جو عبادت سے کنیکٹڈ ہے. Because actual happiness is connected with my spirituality. It's not just psychological. Happiness is connected with my spirituality. It's a spiritual state. خوشی دل کے اندر کہیں ہوتی ہے تو دماغ میں اور جسم میں اور ایموشنز میں اور چہرے پر نظر آتی ہے. وہ اندر کہیں ہوتی ہے. It's a روحانی کیفیت. جب بھی قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان آتا ہے. تو عبادت وہ جو آپ کو کسی پرسنٹیج میں فلفلنگ ایموشنز کے ساتھ رکھے، تھوڑی سی خوشی اور سکون کے ساتھ رکھے. اور خوشی اسی وقت ملتی ہے جب آپ کسی کام کو، کسی ڈیوٹی کو پورا کرتے ہیں. جیسے آپ کو میں نے مثال دی، آپ نے نماز پڑھ لی، چاہے ٹوٹے پھوٹے پڑھی، بٹ اندر ایک ہلکی سی فیلنگز آتی ہیں، شکر الحمدللہ پڑھ لی، قضا نہیں کی، میں نے چھوڑی نہیں. مثال کے طور پر آپ میں سے یہاں پر جو مائیں ہیں یا جو بیویاں ہیں، آپ نے بہت محنت کر کے
اپنے فیملی کے لیے کھانا پکایا، یا چلیں آپ نے بہت محنت کر کے ایک ڈنر ارینج کیا اپنی فیملی کے لیے، آپ نے خود پکایا، آپ تھکیں، اس تھکنے کے بعد جب سب نے کھانا کھایا، چاہے آپ نے شاید اتنا کھایا بھی نہیں بیکاز آپ تھک گئی تھیں، آپ نے محنت بہت کی تھی، وہ کھانے کی اسمیل سے بعض اوقات انسان کا ویسے ہی جو ہے وہ ایپیٹائٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، چاہے آپ نے خود نہیں کھایا اتنا، لیکن فیملی نے سب نے آپ کے ہاتھ سے پکا ہوا کھانا کھایا، سب نے انجوائے کیا، سب نے آپ کی تعریف کی، یہ بتائیں خوشی ہوتی ہے؟ چاہے آپ کا بھی پیٹ بھی نہیں بھرا، ہو سکتا ہے آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہو بٹ دل نہیں چاہ رہا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، پھر آپ کو خوشی ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے۔ یہ خوشی کیوں ہو رہی ہے؟ حالانکہ آپ نے تو ابھی کھانا پیٹ بھر کے کھایا بھی نہیں۔ خوشی کس بات کی ہوئی؟ when you will fulfill your duties then you will feel this happiness۔ یہ اللہ نے بائی ڈیفالٹ انسان کے اندر رکھا ہے۔ انسان اپنی ذمہ داری پوری کر کے انٹرنل سکون، انٹرنل ہارمنی، انٹرنل ٹرانکویلٹی فیل کرتا ہے۔ آپ کے شوہر ہیں، آپ کے ابا ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کا بیٹا ہے، اللہ نے مرد کے اندر یہ کیپیسٹی ان جنرل، سارے مرد نہیں ہوتے ہیں، اب ذرا ایسے مردوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن ان جنرل آن اے پرنسپل اللہ نے مرد کے اندر یہ کیفیت رکھی ہے، جیسے عورت میں وومب، اس وومب کے تھرو مرسی، اس وومب کے تھرو محبت کے ڈفرینٹ شیڈز، اس وومب کے تھرو جو ہے وہ فورگیونیس، فیمنزم جیسے وہ رکھا ہے، ایسے ہی اللہ نے مردوں کے اندر کیپیسٹی، صلاحیت، کیپبلٹی یہ رکھی ہے بلٹ ان، کہ وہ تھکتے ہیں سارا دن فیملی کے لیے، ارن کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور پھر ان کو کھلاتے ہیں، شیلٹر دیتے ہیں، سیکیورٹی دیتے ہیں، تھکتے ہیں، زندگیاں لگا دیتے ہیں، جوانی لگا دیتے ہیں، اپنی طاقت والی ایج کو اس ٹائم پیریڈ پر سپینڈ کر دیتے ہیں، لیکن پھر ان کو اچھا لگتا ہے فیملی کو پروٹیکٹ کرنا، فیملی کو وقت دینا، فیملی کے لیے کچھ سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، کیوں؟ بیکاز وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے انسان کے اندر یہ چیز رکھی کہ جب انسان اپنی رسپانسبلٹی ادا کرتا ہے وہ کانٹینٹ ہو جاتا ہے، اس کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ آج انسانیت بے چین کیوں ہے؟ ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہی۔ آج انسان اتنے ریسٹ لیس کیوں ہیں؟ ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے۔ آج گھروں کے اندر اتنی بے چینیاں کیوں ہیں؟ ذمہ داریاں ادا نہیں ہو رہی ہیں۔ ذمہ داریوں کو ادا کیا جاتا ہے تو انسان کے اندر انٹرنل ہیپینس آٹومیٹکلی آتی ہے۔ شادیاں کیوں ٹوٹ رہی ہیں؟ بیکاز شادیوں کو ذمہ داری کے طور پر لیا نہیں جا رہا۔ ذمہ داریاں شادی کے اندر اسپاؤس اپنی اپنی پوزیشن پر ادا نہیں کر رہے، اس لیے شادی ٹوٹ رہی ہے، اس لیے میرج انسٹیٹیوشن ڈسٹرب ہو رہا ہے، اس لیے میرج مینجمنٹ ہو نہیں پا رہی ہے۔ سو ٹیک دس میرج ایز این عبادہ، اور یاد رکھیں میرج کو جب آپ عبادت کے طور پر لیتے ہیں نا، یو ول کیپ میرج ٹو پلیز اللہ، ناٹ ٹو پلیز سیلف۔ My every aspect of today's talk is connected with the previous one۔ جب آپ شادی کو اللہ کو پلیز کرنے کے لیے کنٹینیو کرتے ہیں تو آپ اس کو صرف انجوائمنٹ کے طور پر نہیں لے رہے ہوتے۔ جب آپ میرج کو صرف